बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, लेकिन उससे पहले, इस बड़ी खबर से पहले अहम तरीन और बड़े सवालात कि क्या कोई सियासतदान बल्कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के चीफ जस्टिस यानी काजी की बीवी को 1 करोड़ रुपया तोहफा दे सकता है, वो भी सरकारी खजाने से। जी हां, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है, मगर हुआ तो यह है कि इस 1 करोड़, सवाल तो यह है कि इस 1 करोड़ के तोहफे के बदले मुल्क का चीफ जस्टिस यानी काजी उस सियासतदान को या साबिक वज़ीर आज़म को बदले में क्या दे सकता है, उसके लिए क्या कर सकता है। दस्तावेजी सबूत देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन दस्तावेजी सबूत देखने से पहले यह जहन में रखें कि चीफ जस्टिस को अरबी में काजी कहते हैं और इस्लामी तारीख में काजी नहायती काबिल एहतराम ओहदा हुआ करता था। इन मामलात की तफसीलात में जाने से पहले अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखना अज़हद ज़रूरी कि मुल्क में आखिरकार अदलिया या चीफ जस्टिस साबिक हों या मौजूदा, उनके साथ हो क्या रहा है। पहले खबर शुरू करें जनाब। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर क्रैकर हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऊपर अक्सर नवाज शरीफ साहब इल्ज़ाम तराशी किया करते हैं और साबिक चीफ जस्टिस के दौर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वो सादिक और अमीन उनको करार दिया गया था। अदालतों की जानिब से उनके खिलाफ जो केसेस नून लीग ने किए थे उनमें कुछ भी साबित नहीं हो सका था और उस वक्त से लेकर साकिब निसार साहब नवाज शरीफ के निशाने पर है। साकिब निसार जो कभी नवाज शरीफ के वकील हुआ करते थे, इंतहाई करीब रहे वो उनके, लेकिन इसके बाद मुसलसल फिर वो उनके निशाने पर रहे। आज एक तकरीर के दौरान एक बार फिर जब नवाज शरीफ ने 4 लोगों का जिक्र किया तो उनका इशारा साकिब निसार की तरफ भी था। ये जो दस्तावेजी सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि किस तरह जो है वो चीफ जस्टिस की बीवी को 1 करोड़ का तोहफा पहुंचा, उससे क्या फवायद हासिल किए गए, उससे पहले ये आपके सामने रखना जरूरी है मालूमात। तो जनाब, 2 पुलिस एहलकार इस क्रैकर हमले के अंदर जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक धमाके से घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। धमाके के नतीजे में सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है, इसलिए भी आपको बताना जरूरी है कि माजी में नवाज खानदान की माफिया की पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये एक तारीख रही है कि अपने मनपसंद जजेस को वो नवाजते रहे, उनसे मर्जी के फैसले लेते रहे, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग उन्हें पसंद नहीं थे उनके खिलाफ इस किस्म की हरकतें माजी में भी जो है वो बाकायदा तौर पर इसका एक रिकॉर्ड मौजूद है कि उनको डराया और धमकाया गया। जनाब, पुलिस ने बताया कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर मोटरसाइकिल सवार मुलजमान क्रैकर फेंक कर फरार हो गए और वाकये की तहकीकात जो है वो की जा रही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार उनके सेक्रेटरी के बकौल कुछ देर पहले जो है वो पहुंचे थे जनाब घर, और जिस गाड़ी में वो घर पहुंचे ये उन्हें रिटायरमेंट के बाद सरकारी तौर पर मिली थी। धमाका शदीद नौयत का था जिससे घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। गाड़ी उस वक्त उनकी गिराज में खड़ी थी और साबिक चीफ जस्टिस के अहल खाना महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक जो है वो वाकये की रिपोर्ट सीपीओ ने तलब कर ली है और उसके साथ साथ ये कहा कि पुलिस कांस्टेबल आमिर और कांस्टेबल खुरम जख्मी हुए हैं। लेकिन इन तमाम दर मामलात के पीछे क्या है, जब कुछ दस्तावेजी सबूत हम आपके सामने रखेंगे तो आपको अच्छी तरह से अंदाजा होगा। दूसरी जानिब जनाब, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से खबर। अब इन दोनों को लिंक कीजिए। साबिक चीफ जस्टिस के घर पर हमला हो जाता है, क्या पैगाम है इसके अंदर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि जिनकी जानिब से दिलेराना फैसले किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हिफाजत के लिए वो डट कर खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब वो आइन और कानून की हिफाजत करेंगे और किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस किस्म के फैसले पेशावर हाई कोर्ट से आ रहे हैं, जब ऐसे माहौल के अंदर के मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ झूठे जाली केसेस बनाए जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ही इस मौके के ऊपर उन्हें इंसाफ फराहम कर सकती थी और कर रही है। बाकी तो किसी अदलिया से इस किस्म की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि इस अहम तरीन और ख़ास मौके के ऊपर मुल्क के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मुल्क में ही नहीं हैं और जब वो मुल्क से बाहर गए तो उनके साथ उनकी अहलिया भी थी, जिनके मुतल्लिक चंद दिन पहले खबर आई कि उनकी बीवी को तलाशी से इस्तिस्ना करार दिया गया था। उसकी क्या वजूहात थी वो भी हम आपके सामने रखते हैं। उसका भांडा भी अब फूट चुका है, वो भी आपके सामने रखते हैं कि क्या मामला था। तो जनाब, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये कहना कि वो जनाब उन्होंने ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कलमे की कसम खाकर कहा
کہ وہ اگر ان پر دباؤ اس طرح سے بڑھا یا انہیں کام نہ کرنے دیا گیا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے، لیکن کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کریں گے، ڈٹ کر وہ مقابلہ کریں گے، آئین اور قانون کے تحت فیصلے کریں گے۔ یہ دوسری بڑی خبر، یہ بھی ذہن میں رکھیے، اور اس حملے کو جو ثاقب نثار صاحب کے گھر ہوا اسے ذہن میں رکھیے، آپ کو ڈاٹ کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، غور کیجئے اس کے اوپر۔ تیسرا اہم ترین معاملہ خبر آتی جناب کہ یہ خبر آتی ہے کہ جناب عمران خان کے حوالے سے کیس سننے والے جج بشیر صاحب کی گاڑی کے اوپر جناب حملہ ہوتا ہے۔ پہلے یہ خبر آتی ہے، بعد میں پنڈی پولیس احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی گاڑی پر فائرنگ کی تردید کر دیتی ہے۔ پہلے پولیس ذرائع سے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ احتساب عدالت کے جج اڈیالہ جیل سے عمران خان کے کیس کی سماعت سے واپس آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی کے قریب مبینہ فائرنگ ہوئی، اور یہ کہا گیا پہلے کہ جناب یہ فائرنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پنڈی پولیس نے واقعے کی تردید کر دی اور کہا کہ جناب جج محمد بشیر کی گاڑی پر فائرنگ کی خبر درست نہیں، اور پی اے ایف چوک پر شایان نامی لڑکا اپنے عزیزوں کو زبردستی ساتھ لے کر جا رہا تھا اور عزیز اس کے ساتھ جانے سے انکاری تھے، تو ملزم نے پھر ہوائی فائرنگ کی۔ بہرحال اس کہانی کے اوپر کچھ سوالیہ نشانات بھی ہیں۔ ترجمان پولیس کے مطابق احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی گاڑی فائرنگ سے قبل جو ہے وہ گزر چکی تھی وہاں سے، اور جج محمد بشیر جو ہیں وہ عمران خان کے نیب کے حوالے سے جو کیسز ہیں سابق وزیر اعظم سے، ان کی وہ سماعت کر رہے ہیں۔ اب ذرا ڈاٹ کنیکٹ کرتے جائیے، اور اب آپ کو ایک خبر کی طرف لے کر جاتے ہیں جج صاحبان کے حوالے سے، پھر آپ کے سامنے دستاویزی ثبوت رکھتے ہیں کہ کس طرح سے چیف جسٹس کی بیوی کو 1 کروڑ کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ جناب ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر ججز اور ان کی بیگمات کی تلاشی جو ہے وہ نہیں ہوگی، وہ جناب مستثنا قرار دے دیے گئے۔ اس قسم کا خط جو ہے وہ جناب آتا ہے سامنے، اور جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جو چیف جسٹس ہیں، جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، آئندہ سے ایئرپورٹ کے اوپر ان کی بیگمات کی تلاشی جو ہے وہ نہیں لی جائے گی۔ اور بعد میں اس کے اوپر کچھ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب اگر جو ہے وہ جرنیلوں اور ان کی بیویوں کی اس طرح سے تلاشی نہیں لی جاتی تو پھر ججز کی اور ان کی بیویوں کی تلاشی کیوں لی جائے؟ اور یہ خط جب وائرل ہوتا ہے تو پھر جناب ایک خبر سامنے آ جاتی ہے۔ وہ خبر کیا ہوتی ہے؟ وہ خبر یہ ہوتی ہے کہ جناب چیف جسٹس کی اہلیہ کی ایئرپورٹ پر تلاشی کے معاملے پر ترجمان سپریم کورٹ کا ایک خط سامنے آ جاتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے جناب کہ دیکھیے یہ جناب ان کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 16 دسمبر کو جب ترکی روانہ ہوئے چیف جسٹس اور ان کی اہلیہ، تو انہوں نے کوئی پروٹوکول نہیں لیا، اور ایئرپورٹ پر انہوں نے وی آئی پی لاؤنج اور مہنگی گاڑی کی سہولت بھی لینے سے انکار کیا، اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ صاحبہ نے اے ایس ایف کے خواتین کے مخصوص کمرے میں جا کر جسمانی تلاشی دی، اور ایئرپورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے ان کی جسمانی تلاشی کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اور یہ کہا گیا خط کے اندر کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے چند عرصہ پہلے صرف سیکرٹری ایویشن کو خط لکھ کر تضاد کی نشاندہی کی تھی کہ جناب سابق ججز کو اور ان کی بیگمات کو ایئرپورٹ پر جسمانی تلاشی سے استثناء حاصل تھا، لیکن اب موجودہ جج صاحبان ان کی بیگمات کو یہ استثناء حاصل کیوں نہیں ہے؟ اور یہ کہا گیا تھا کہ حاضر سروس جج صاحبان کی بیگمات کی تلاشی لی جاتی ہے، رجسٹرار کے خط پر وضاحت کی بجائے کہ بتایا جائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ڈی جی اے ایس ایف نے ججز کی بیگمات کو استثناء دینے کا بھی خط جو ہے وہ جاری کر دیا، اور بعد میں وہ خط جو ہے وہ وائرل ہو گیا۔ اب اس تردید کو یا اس وضاحت کو پاکستانی عوام کس حد تک قبول کرتی ہے یا مانتی ہے، اس کے اوپر آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا، اپنی رائے دیجیے گا کہ کیا پاکستان کے اندر اس قسم کا استثناء ہونا چاہیے؟ جب اس سے پہلے ماضی میں جو ہے وہ ججز پر اور ان کی اہلیہ پر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے یا غیر قانونی اثاثے بنانے کے حوالے سے الزامات بھی لگ چکے ہوں۔ ہم کچھ نہیں کہتے، اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ضرور بات کیجیے، لیکن اسی ماحول کے اندر، اسی معاملے کے اندر جب ایک طرف سابق چیف جسٹس کے گھر پر حملہ، دوسری جانب ایک موجودہ جج جو کہ عمران خان کے کیس کی سماعت کر رہے ہیں، ان کی گاڑی پر فائرنگ کی خبر پہلے اور اس کے بعد تردید، اور پھر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا ڈٹ جانا کہ وہ کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کریں گے، اور ان کی جانب سے آئینی اور قانونی ریلیف جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو یا رہنماؤں کو دیا گیا، اس پر کچھ خفیہ ہاتھوں کی جانب سے جو ہے وہ پریشانی کا، بلکہ جو ہے بلکہ یہ کہا جانا ہے کہ انہیں اچھا نہیں لگا، اچھا نہیں سمجھا گیا، تو کیوں ایسا بیان چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے دیا؟ کیا انہیں کسی نے ان کا کام کرنے سے روکا ہے یا انہیں کوئی دھمکی دی گئی ہے جو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کسی قسم کا کوئی دباؤ جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے؟ کہ ایسے ماحول کے اندر کہ جب ایک مخصوص سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے اس انتخابی عمل کے دوران، تمام تر سیاسی جماعتیں مکمل طور پر سب کچھ کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایسی کارروائیاں کہ لوگوں کو اٹھا کر غائب کر دینا، گرفتار کر دینا، نظر بند کر دینا اور ان کے اوپر دباؤ بڑھانا کہ جس کے نتیجے میں وہ کاغذات نامزدگی بھی نہ حاصل کر سکیں، نہ جمع کرا سکیں، لیکن اسی ماحول کے اندر
اس خبر کا سامنے آنا کہ چیف جسٹس کی بیوی کو کیسے 1 کروڑ روپے دیے گئے، اہم ترین معاملات، اہم ترین دستاویزات، پاکستان بدعنوانی کی حکمرانی، یہ کتاب ہے جناب مجاہد حسین صاحب کی، اس کا ایک پیراگراف ہم پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف نے جس ماحول میں سیاسی پرورش پائی یہ مکمل طور پر بدعنوانی اور بد انتظامی کا ماحول تھا، اس لیے میاں نواز شریف کے ذہن میں یہ تصور مضبوط ہوتا گیا کہ ہر شخص خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بالآخر اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ضروری ہے۔ جیسے انہوں نے ضیاء الحق کے مہیا کردہ پیسے سے ارکان اسمبلی اور ان کی وفاداریاں خریدیں، اسی طرح انہوں نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ بیوروکریسی، فوج اور حتیٰ کہ عدلیہ میں بھی اپنے فائدے کے لوگ تلاش کر لیے۔ نواز شریف اچھے عہدوں پر تقرری، تبادلے، ترقی اور بھرتی سے لے کر نقد رقوم، تحائف اور پلاٹوں تک کا لالچ اپنے پاس رکھتے اور بوقت ضرورت وہ امیدوار کی اہلیت کے مطابق ان کو مناسب تحفہ عنایت کرتے اور عمر بھر کے لیے اپنے حلقۂ اثر میں شامل کر لیتے۔ اس کی ایک خوفناک مثال آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کیا تھی۔ اس سے پہلے پلاٹوں کی تقسیم کے دوران میاں نواز شریف نے اپنا سب سے پہلا ہدف لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو بنایا اور 10 قابل احترام ججوں میں LDA کے پلاٹ بانٹ دیے۔ نواز شریف سے پلاٹ حاصل کرنے والوں میں جو فاضل جج صاحبان شامل تھے ان کے نام کچھ یوں ہیں: جسٹس محبوب احمد، جسٹس خضر حیات، جسٹس اعجاز ناصر، جسٹس چودھری فضل کریم، جسٹس راجہ افراسیاب خان، جسٹس راشد عزیز، جسٹس خالد پال خواجہ، جسٹس امیر ملک، جسٹس احسان الحق چودھری اور جسٹس محمد اسلم۔ اچھا اب ذرا سنیے جناب، خوفناک مثال قابل احترام عدلیہ کے بعض ارکان کو میاں نواز شریف کی جانب سے قیمتی پلاٹوں کی الاٹمنٹ تھی۔ میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں 600 گز کا پلاٹ الاٹ کیا۔ نسیم حسن شاہ نے فوری طور پر اس پلاٹ کو فروخت کر دیا، لیکن یہ تحفہ پوشیدہ نہیں رہ سکا اور ذرائع ابلاغ کے سامنے نسیم حسن شاہ لاجواب ہو گئے۔ جب میاں نواز شریف کی حکومت سپریم کورٹ کی طرف سے بحال کی گئی تو بڑی آسانی کے ساتھ اپوزیشن لیڈر نے بے نظیر بھٹو نے عدلیہ کے اس فیصلے کو چمک کا نتیجہ قرار دیا۔ اگر اس سے پہلے میاں نواز شریف کے قابل احترام عدلیہ کے وقار کی دھجیاں وہ نہ اڑا چکے ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ بے نظیر بھٹو رشوت کا اتنا خوفناک الزام عدلیہ پر عائد کرتی۔ میاں نواز شریف نے بعد میں نسیم حسن شاہ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا سربراہ بھی بنا دیا تھا۔ نسیم حسن شاہ کے حوالے سے بے نظیر بھٹو کے پاس بھی ایک داستان تھی، یہ ذرا سنیے اور سر دھنیے۔ بے نظیر اکثر اپنے دوستوں کو نسیم حسن شاہ سے متعلق یہ واقعہ سنا کر ہنساتی تھیں۔ جب بے نظیر نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تو نسیم حسن شاہ کی ملازمت کا کچھ عرصہ باقی تھا۔ بے نظیر کو نواز شریف اور نسیم حسن شاہ کے اس سنہرے تعلق کا علم تھا، اس لیے انہوں نے حلف اٹھانے کے فوراً بعد نسیم حسن شاہ سے ملاقات کی اور انہیں تجویز دی کہ وہ حکومت پاکستان کی طرف سے بیرونی دنیا کا دورہ کریں اور کشمیر کاز پر عالمی رائے ہموار کریں۔ بے نظیر نے کہا کہ حکومت نے اس دورے کے لیے 1 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ نسیم حسن شاہ بہت خوش ہوئے اور جلدی میں وزیر اعظم کا شکریہ ادا کر کے دفتر سے باہر چلے گئے، لیکن چند لمحوں بعد واپس آ گئے اور درخواست کی کہ وہ اس عالمی دورے پر اپنی اہلیہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ بے نظیر نے بے ساختہ جواب دیا، کیوں نہیں، وہ ضرور بیگم صاحبہ کو اپنے ساتھ لے کر چلیں اور ان کے لیے خصوصی طور پر 1 کروڑ روپیہ مزید اس دورے کے لیے انہوں نے کہا میں منظور کرتی ہوں، یعنی سرکاری خزانے سے 1 کروڑ چیف جسٹس صاحب کو اور 1 کروڑ ان کی اہلیہ کو۔ کتنی تھوڑی رقم ہے جناب، پاکستانی عوام تو کہتے ہیں کہ اس رقم کو تھوڑا سا بڑھائیں۔ کیا ہوگا چیف جسٹس صاحب اور ان کی اہلیہ نے صرف 2 کروڑ روپے سے؟ تو جناب نسیم حسن شاہ صاحب اس کشمیر کاز کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ دراصل بے نظیر یہ چاہتی تھیں کہ چیف جسٹس موصوف کی موجودگی حکومت کے لیے پریشانیاں پیدا کر سکتی ہے، اس لیے وہ اپنے دورے کے دوران ہی مدت ملازمت پوری کر لیں تو بہتر رہے گا۔ ایسا ہی ہوا اور وہ ریٹائر ہو گئے۔ میں حالات کا کمپیریٹیو انالیسز نہیں کر رہا، میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں اس وقت کوئی اس قسم کے جو ہیں وہ حلقے تو نہیں ملک کے اندر موجود کہ جو یہ چاہتے ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس اہم ترین موقع کے اوپر ملک کے اندر موجود نہ ہوں، کہ جب پاکستان میں انسانی حقوق کی اتنی زیادہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اہم ترین موقع کے اوپر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جب پاکستان میں الیکشن کا شیڈول چل رہا ہے، جب کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا رہے ہیں، جب پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستانی عوام کو، آئین کو، قانون اور جمہوریت کو انصاف چاہیے،
تو ایسے موقع پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ ترکی کے دورے پر چلے گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کسی عالمی دورے کے اوپر گئے ہیں، نہ میں خدا نہ خواستہ اس قسم کا الزام لگا رہا ہوں کہ وہ کوئی سرکاری خزانے سے گئے ہیں۔ میں صرف ایک آپ کو داستان سنا رہا ہوں، داستان نہیں، سرکاری دستاویزات، حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جناب کس طرح سے پاکستان کے اندر یہ ہوتا رہا کہ وزرائے اعظم اپنی پسند کے چیف جسٹس کو رام کرنے کے لیے، یا حکومتیں اپنے ناپسندیدہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کرنے کے لیے یا ان سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے، سکون کرنے کے لیے کس طرح سے سرکاری خزانے کا استعمال کرتی رہی ہیں۔ اب میں نہیں کہہ رہا کہ اس دفعہ بھی ایسا ہوا ہوگا، یہ تو تاریخ فیصلہ کرے گی۔ آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے، اپنی رائے ضرور دینی ہے، اور وہ تلاشی کا میں نے آپ کے سامنے معاملہ رکھا کہ وہ جناب اس کا بھی سارا وہ بھانڈا پھوٹ گیا کہ اصل میں واقعہ کیا تھا اور ہوا کیا اور کس طرح سے یہ جو ترجمان نے کہا۔ خیر، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔